बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। एक मिसाल है, एक कहावत है, एक कोड़ ऊपर से खुजली, यानी पहले खान साहब ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ नहीं आ रहा, ना वो किसी ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਰਿਹਾ, उतो भाइन के घर बहुत सारे पैसे की चोरी हो गई है। ये मामला क्या है, इस पर मैं आपके साथ आगे जाके बात करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे अर्ज करूँ कि यह जो पिट स्यापा पिया है ना कल रात का, कि जनाब बहुत जुल्म हो गया, जनाब आइन को ख़त्म कर दिया, 23 मार्च को आइन पाकिस्तान बर्बाद कर दिया, ये क्या कहते हैं आइन के बगैर सरजमीन हो गई है, और जनाब ये यहाँ पर तो अब ना इंसानी के उकरे हैं, ना यहाँ पर जमहूरियत रही है। ये फवाद चौधरी एंड कंपनी जी ना, इन्होंने इस किस्म का एक रोला रप्पा पाया है। और मासूम सादा लोग जो इंसान है, जिनको आइन का नहीं पता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पढ़ा हुआ, और जिनको इनकी पुरानी गुफ्तगू याद नहीं है, वो इनकी बातों में आ रहे हैं। दो तरह के लोग होते हैं जो इनकी बातों में आते हैं। एक वो जिहड़े इन्हां दे नाल दे बहुत खचरे लोग होंगे। खचरे समझते, खचरे से मुराद होती है बड़े चलाक, होशियार, दुनियादार। ये इस तरह के होते हैं जो कह कुछ रहे होते हैं, कर कुछ रहे होते हैं, चाह कुछ रहे होते हैं, यानी उन्हां दियां जिहड़ियां ना कुड़ किते ते आंडे किते होंदे ने। ये इस तरह के लोग हैं। एक बात। दूसरी बात जो है वो होते हैं जो बड़े ही मासूम लोग होते हैं, सादा लोग, देहाती, जिन्हें कहा जा सकता है, जिन्हें पता पूता कुछ नहीं होता, बस एवं ही वो इस चक्कर में अहम होते हैं कि जमहूरियत की तरह से हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते, तो वह भावें गिनती के विच आते हैं कि यह भावें जमहूरियत, चूंकि इन्हों का भी वोट है, तो बस इस करके इन्हों की अहमियत है, दैट्स इट। इसके अलावा उन बेचारों को ना आइन का पता होता है, ना जमहूरियत का पता होता है, ना उनको ये पता होता है कि जनाब जो हमारे बच्चे हैं उनके साथ क्या जुल्म हो रहा है। उनकी तालीम के ऊपर जो अखराजात होने चाहिए वो इमरान खान के प्रोटोकॉल पे लग रहे हैं, बेनज़ीर के प्रोटोकॉल पे लग रहे हैं, नवाज शरीफ के प्रोटोकॉल पे लग रहे हैं, ये शहबाज शरीफ के प्रोटोकॉल पे लग रहे हैं, आर्मी चीफ के प्रोटोकॉल पे लग रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के प्रोटोकॉल पे लग रहे हैं। लगने चीज़ ने बच्चों की तालीम के उत्ते नहीं लग रहे। उनको इस बात का कोई दराक नहीं होता, उनको इस बात का कोई दराक नहीं होता कि जनाब हमारी जो सेहत है वो किस तरह से कंप्रोमाइज़ हो रही है। हम आलूदा गंदा पानी इसलिए पी रहे हैं कि जो लाइनें पाइपों की तब्दील होनी चाहिए और वहाँ पर सही लाइनें पड़नी चाहिए ताकि लोगों को साफ पानी मिले। वो पैसे भावें जिहड़े ने वो चीफ मिनिस्टर पंजाब जो है वो अपने दफ्तर को सजाने में खर्च कर रहा है। 35 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है जनाब उथे। ये अब की बात नहीं कर रहा, ये पिछले चीफ मिनिस्टर ने किया है, ये जिसका नाम परवेज लाई था, भाई ने काम किए, सारा कुछ रिपोर्टेड है जो बता रहा हूँ। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आम आदमी को इस बात का इल्म नहीं होता, वो बेचारा बस ऐसे चक्कर खुश होता है, आवेगा भी आवेगा, जावेगा भी जावेगा। इस तो अलावा उस बेचारे को कख नहीं पता, माती वजी होंगी बेचारे की, उन्हें समझ नहीं आती। तो मैं अब आपको वो बात बताने लगा हूँ, थोड़ा सा हौसले से, गौर से, तसल्ली से सुन लें। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको उस तरफ लेके आऊँ, मैं आपको राना सनाउल्लाह की एक स्टेटमेंट जो उन्होंने ट्विटर पे अपलोड की है वो मैं आपके गोशगुजार कर दूं। बस मैं करना जो कट दवा तुहाडे गल, और वो गल ये है जनाब कि राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि हजूर इंक्वायरी करा लो, क्या अली साई नाम का बंदा एग्जिस्ट नहीं करता? क्या वो जो दो साहबजादगान एक बहुत बड़े जज साहब के जिनका जिक्र आया ऑडियो लीक के अंदर, क्या वो एग्जिस्ट नहीं करते? अगर उस ऑडियो लीक में आने वाली बातें गलत हैं तो फिर सर जो सजा तुसीं कहोगे असीं भुगतांगे, सानू पता है गल्लां ठीक ने, तहकीकात कराओ। ये मुतालबा वो कर रहे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से। अच्छा, अब होनी तहकीकात चाहिए, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इससे आगे पीछे बात नहीं होनी चाहिए। सर देखिए, जब आपके ऊपर इल्ज़ाम आ जाए, आप काजी बने हुए हैं, आप लोगों को इंसाफ मुहैया करने बैठे, ताड़े ते इल्जाम आ गए कि तुसी पैसे खा गए, भाई जी पहले अपना साथ दे दो। वो हज़रत उमर की मिसाल जो अक्सर हमने सुनी है, जो अपना ये यूथिया ब्रिगेड से, वो, और वैसे गल भी ठीक है, तो वो असल में जो बातें इनके हक में जा रही थी ना वो ये सुना देते हैं, जो बातें इनके हक में नहीं जा रही थी ना वो कुट जाते हैं पढ़ के। इसी चीज़ को खचरापन कहते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सवाल हुआ, पूछा गया कि जनाब आप पर, आपका जिस्म तो बड़ा है, अपना कदावर हैं आप पर तो एक चादर आई थी आपके से, तो ये तुसी किस तरह कुर्ता बना लिया? तो फिर उमर साहब के बेटे ने, हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि उस वक्त खलीफातुल मुस्लिमीन थे, उनके बेटे ने खड़े होकर कहा कि मैंने अपनी चादर अपने बाप को दी। ते जवाब दे भाएं तुसी किसी भी पोजीशन च हो, रियासत मदीना के अंदर आप जवाब दे होते हैं, ठीक है, तो इत्थे भाएं की है, पूछो इन्हों। तो वो कहते हैं कि ऑडियो लीक्स की हैसियत क्या है।
اب میں آپ کو خبر دینے لگوں، اور خبر یہ ہے کہ حکومت نے طے کیا ہے وٹ کم میں، اور اس میں صرف حکومت نہیں شامل، یہ میں آپ کو بتا دوں، اس میں وہ سب لوگ بھی شامل ہیں جو ہوتے ہیں سٹیک ہولڈر ہیں، کہ وٹ کم میں اس جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس سے آگے پیچھے بات نہیں ہونے دینی۔ اگر بھائن گل نو ادھر ادھر کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر ایک پھڈا، پھر لڑائی گئے نا، پھر کہتے سی لڑ لا گے، کوئی گل نہیں دیکھی جائے گی، جی پھر ڈنڈا تے گل آ گئی ہے، جی ہک دے زور تے گل آ گئی، لاجک اور عقل کسی تھان تے پیچھے چھڑ دینی ہے، چلاکی لانے کی کوشش کرنی ہے، تو یہ حکومت کی طرف سے یہ بات طے ہو گئی ہوئی ہے کہ پھر اس دفعہ اس طرح سے نہیں ہونے دینا۔ تو یہ یعنی ٹکراؤ کی باقاعدہ صورتحال جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جتنا یوتھیا بریگیڈ ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب بڑا ظلم ہو گیا، آئین پاکستان جو ہے نا آج انہوں نے معطل کر دیا، آج یہ سرزمین جو ہے جمہوریت اس میں نہیں رہی، آج اس میں انسانی حقوق نہیں رہے، یہ باتیں کرے فواد چودھری اور جو ہیں اسد عمر صاحب، ان دونوں صاحب نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا جی کہ ہم کل سپریم کورٹ جا رہے ہیں اور یہ تو بڑا ظلم ہو گیا، یہ تو آئین کی خلاف ورزی ہے۔ اب عام آدمی کو پتہ نہیں اصل کہانی کی ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں دو باتیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ حضور آپ یاد کیجئے گا کہ جس وقت یہ فیصلہ آ گیا سپریم کورٹ کا، 30 اپریل کی تاریخ طے ہو گئی، تو اس کے بعد جو عمران احمد خان نیازی صاحب ہیں انہوں نے ملاقات کی صحافیوں کے ساتھ، اور اس ملاقات کی جو خبر باہر آئی تھی اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ظاہر ہے پاکستان کے حالات اچھے نہیں، معاشی حالات اچھے نہیں ہیں، میں بھی جانتا ہوں، تو کچھ ٹائم ہم آگے چلے جاتے ہیں، کچھ ٹائم حکومت پیچھے جائے، تو سارے انتخابات اکٹھے کروا لیتے ہیں، جون کے مہینے میں مئی جون میں کروا لیں تو میں اس پہ تیار ہوں۔ فواد چودھری صاحب نے اس حوالے سے باقاعدہ آفر کی ہوئی ہے، اسد عمر صاحب نے اس باقاعدہ اس حوالے سے آفر کی ہوئی ہے، یہ کئی ٹی وی پروگراموں میں یہ بات ہو چکی ہے۔ اب اس بات کو ذرا ذہن پہ رکھے، تھوڑی دیر کے لیے سائیڈ پہ کرے، اور اب یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ڈیٹ اگے کرتی تو غیر آئینی کام ہو گیا، آئین تے پائیں تو چکے باہر چھوٹتا، آپ تو الیکشن ہی نہیں کرا رہے، وہ پائیں الیکشن نہ کروانے لی تو بات ہی کوئی نہیں۔ اچھا، اب اگر چیف الیکشن کمیشنر یا الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈیٹ آگے کر دے تو آئین معطل ہو گیا فواد چودھری کے مطابق، تو جی تسی آپ کر دو ڈیٹ اگے، آپ جو آفرے کر رہے تھے حکومت کو کہ ساڈے نال بیٹھ کے ڈیٹ اگے پیچھے کر لو، تو تسی آئین دے مامے چاچے لگتے ہو، دونوں جنے بیٹھ کے جو مرضی ڈیٹ اگے پیچھے کر لو، شہباز شریف ہو یا فواد چودھری ہو یا نواز شریف ہو، آپ کیسے کر لیتے؟ وہ غیر آئینی کام نہ ہوتا؟ کیسے کر سکتے تھے کہ آپ سٹیک ہولڈر ہیں؟ نہیں، آئین سٹیک ہولڈر ہے، آئین میں جو لکھا ہے اس سے آگے پیچھے ایک فل سٹاپ کا معنی ہونے دینا۔ آپ غیر آئینی کام کرنے کو باقاعدہ آفرے کرتے رہے ہیں، حکومت نہیں منی، انہیں تانوں لفٹ نہیں کرائی، انہیں تانوں کی کہندے نے اس قابل نہیں سمجھا کہ تہاڈے نال گل کیتی جائے، تسی ترلے پائے نے کہ ساڈے نال گل کرو۔ فواد چودھری کی سٹیٹمنٹ ہے کہ جناب روزانہ شہباز شریف کہتے ہیں اور روزانہ اختر تارڑ کہتا ہے، تو جناب اب بات کو آگے بڑھائیں، دن تاریخ ٹائم بتائیں کب ہم آپ سے ملاقات کرنے کے لیے ہیں۔ اگلے تو لفٹ نہیں کرائی، کیونکہ آپ نے اپنے دور میں جو کچھ کیا ہوا ہے سر، ہوں تسی سمجھتے ہو کہ باقی جڑے نے وہ اتنے کوئی شہر دے ہی پلے بھیجتے ہیں، وہ بھی سیاست کرنے آئے ہیں اور آپ سے پرانے سیاستدان ہیں۔ تو گند پانا اگر سیاست ہے نا سر، تو وہ آپ ڈال رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس سے پورے ملک کو نقصان ہو رہا ہے۔ آپ میں اور باقی یعنی پی ٹی آئی میں اور باقی جماعتوں میں جو ایک بہت بڑا فرق ہے نا، بہت بڑا فرق وہ یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف نبرد ازما ہوتے ہیں، ایک دوسرے نو چور ڈاکو کہتے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف مقدمات بھی کرتے ہیں، پاکستان کے مفاد کو سٹیک پر نہیں لگاتے۔ میں آپ کو مثال دے دیتا ہوں، ہوا یہ واقعہ کہ یہ جو شہباز شریف 58(2)B تھی، وزیر اعظم نواز شریف نے 58(2)B جو ہے نا اس کو ختم کر دیا، اور اسمبلی توڑنے کا جو صدر کا اختیار تھا وہ فارغ رہا تھا۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ چل کر میاں نواز شریف کے گھر گئیں اور جا کے مبارکباد دے کے آئی۔ سر یہ وہ خاتون کر رہی ہے جس کے بندے کو آپ نے 10% کہا تھا۔ تو جہاں پر مفادات پاکستان کے آئین کے جمہوریت کے سانجے ہو نا، اتنے پائن اپنے غصے سائڈ تے کرنے پیندے نے۔ آپ کے تو یہ مہاتما صاحب جو ہیں عمران خان صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ میں سب سے ملنے کو تیار ہوں، اگلے دن مکر گیا۔ آپ کی تو کسی بات پہ کوئی یقین کر ہی نہیں سکتا، اس لیے کسی نے آپ کو لفٹ نہیں کروائی۔ دوسری بات اب سن لیں، یہ جو سپریم کورٹ کے جس فیصلے کا یہ حوالہ دے رہے ہیں نا، اس کا پیرا نمبر 14 نکالیں اور پڑھیں۔
اس فیصلے میں یہ لکھا ہوا ہے کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 57(1) اور 58 کے مطابق الیکشن کمیشن آف پاکستان ایکٹ کرے گا۔ اب وہ کیا ہے 57(1) پڑھ لیں۔ 57(1) یہ کہتا ہے کہ جب ڈیٹ کا کوئی ایشو بن جائے تو پھر صدر پاکستان کے ساتھ مشاورت کر کے، صدر پاکستان چیف الیکشن کمیشنر سے مشاورت کر کے تاریخ کا اعلان کرے گا الیکشن کی، ٹھیک ہے۔ سپریم کورٹ نے کہا جناب تسی صدر نہ مشاورت کرنی ہے اور پھر آپ نے تاریخ کا اعلان کرنا ہے صدر صاحب، اوکے۔ صدر نے مشاورت کی اور پھر انہوں نے تاریخیں سجیسٹ کی، صدر نے کہا 30 تاریخ ٹھیک ہے، اوکے، تاریخ اناؤنس ہو گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ 57(1) جو ہے وہ کمپلائی ہو گیا، یعنی اس کے اوپر عمل ہو گیا۔ اب آ جاتے ہیں 58 کی طرف۔ 58 کیا کہتا ہے؟ 58 یہ کہتا ہے کہ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان سمجھے کہ کسی وجہ سے الیکشن نہیں ہو پائیں گے تو وہ نیا شیڈول فریش ڈیٹس دے سکتا ہے، اور یہاں پر مشاورت کا لفظ نہیں لکھا کہ صدر سے مشاورت کرنی ہے۔ پڑھ کے دیکھ لیں الیکشن ایکٹ 2017 کا سیکشن 58 پڑھ کے دیکھ لیں، اور جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا پیرا نمبر 14 ہے وہ پڑھ کے دیکھ لیں۔ اب بتائیں کہاں غلط ہوا معاملہ؟ کسی جگہ پہ غلط نہیں ہوا۔ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے یہ آئین سے باہر نہیں گیا، یہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے سے باہر نہیں گیا، یہ الیکشن ایکٹ 2017 سے باہر نہیں گیا۔ اس نے ڈیٹ دی، سارے سٹیک ہولڈر سے بات کی، ان کا بھاجی یہ پیسے چاہیے نے، سیکورٹی چاہیے، پولیس چاہیے، جج چاہیے نے، سارے نے انکار کرتا۔ تو چیف الیکشن کمیشنر نے جو الیکشن کروانے ہیں وہ موکلوں کے زور سے کرانے ہیں۔ کیسے کروانے الیکشن؟ گراؤنڈ ریئلٹی کوئی چیز ہوتی کیا نہیں ہوتی؟ لیکن چونکہ اس معاملے کے اندر عمران خان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ میرے نال ہاتھ ہو گیا، میں انجے ڈرامے کیتے، میں اپنے تے حملہ بھی کروایا، میں جناب میری زندگی سٹیک تے آ گئی، میں روزانہ دی بنیاد تے نواں لارا لایا، نواں جھوٹ بولیا، پر پھر بھی گل نہیں بنتی پئی، تے گل نہیں بننی، جتنا مرضی زور لگا کے دیکھ لیں گل نہیں بننی پائی، بہت ہو گئی۔ اب ہر کوئی تنگ آ گیا سوائے ان کے جن کا نیٹ ورک ہے، کیونکہ ان کا تو کام ہی ہے، وہ تو پائن پتلی تماشا، کدی ایدی ڈوری لا دو، کدی ایدی ڈوری لا دو۔ تو عمران خان جو ہے وہ میں نے آپ کو بتایا وہ تو ایک خاص ایجنڈے کے تحت پاکستان میں وارد ہے نا، تو یہ کر رہے ہیں۔ بہرحال میں آپ سے یہ گزارش کروں کہ اب یہ جاتے ہیں ادھر کیا کہتے ہیں اس کو، سپریم کورٹ جائیں گے، اور سپریم کورٹ کے اندر جو معاملہ ہوگا وہ ظاہر جب ہوگا پھر آپ کے سامنے بات آ جائے گی۔ اب سپریم کورٹ اپنے فیصلے سے ادھر ادھر کیویں ہوندی ہے بھی دیکھنے والی بات ہوگی۔ ویسے پہلے وہ ادھر ادھر ہو چکی ہے، تاں ہے پاکستان کے اندر ایک فس کریٹ ہوا ہے کہ پہلے کہا 63A کی تشریح کے وقت کہ جناب فیصلہ جو ہے وہ سربراہ کرے گا، پھر کہہ دیا پارلیمانی پارٹی کرے گی، جس لئے ایدے مطابق آیا نون لیگ والے تے او دوجے پاسے چلے گئے، دوجے پاسے دے مطابق آئے تے پہلے پاسے ٹر گئے۔ اسی طرح تو وزیر اللہ بنا پرویز لائی، اگر وہ وزیر اللہ نہ بنایا جاتا، عدالتی وزیر اللہ تھا، الیکشن تو ہوا ہی نہیں تھا پرویز لائی کا، اگر وہ وزیر اللہ نہ بنایا جاتا عدالتی تو یہ سارا فس کریٹ ہی نہ ہوا ہوتا۔ بہرحال اب جو بھی معاملہ ہوگا وہ دیکھیں کیا ہوگا، لیکن میں آپ سے یہ گزارش کر دوں، بس یہ بات میں ذہن میں رکھیں کہ جو میں نے رانا ثناء اللہ کا آپ کو سٹیٹمنٹ سنایا ہے اور کہا کہ جناب چیزیں جو ہیں وہ انکوائری کروائی جائے، اور خبر میں نے آپ کو دی ہے کہ حکومت طے کر بیٹھی ہے، کلی حکومت نہیں جائے گی، کچھ ہو جائے واٹ کم میں، اس آڈیو لیک کا رزلٹ نکلے گا، اس ویڈیو لیک کا رزلٹ نکلے گا۔ یہ جو محمد خان پٹی والی آئی ہے جس میں تین جج صاحبان کے، ایک کے 2 بیٹوں کے نام ہیں، اور جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہے ان کے داماد کا نام ہے، تو انہوں نے کہا جی اس کا رزلٹ نکلے گا، یہ انکوائری ہوگی، اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگے۔ اگر عدالت کی طرف سے کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئیں جن پر حکومت کو اعتراض ہوا یا 13 پارٹیوں نے اعتراض ہویا، تو اس دفعہ صرف اعتراض نہیں ہوئے گا، بتانے والے بتاتے ہیں سجاد علی شاہ کی ہسٹری ریپیٹ ہو سکتی ہے۔ اب اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا، جن لوگوں کو سجاد علی شاہ کا کیس یاد نہیں ہے وہ ایک باری دماغ سے زور پاڑ یا پڑھ لین،
ٹائم چونکہ کم رہ گیا میرے پاس، ورنہ میں تفصیل بتا دیتا۔ سجاد علی شاہ کی ہسٹری ریپیٹ ہونے تک حکومت جا سکتی ہے، اینا پائن معاملہ جڑا نا سیریس ہویا پیا اس وقت۔ باقی عمران خان تو بیچارہ دو تین پاسوں پریشان ہے۔ وہ شروع میں نے آپ کو بتایا، اب کیوم صدیقی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، بلکہ ستار خان ہمارے دوست ہیں، انہوں نے کیوم صدیقی کے ولاگ میں یہ بات کی ہے کہ کروڑ روپے کی چوری ہو گئی پائن، کروڑ روپے کی، اور عمران خان کے وہ گھر میں سے، اور عمران خان جو ہے وہ بیچارہ رپورٹ بھی نہیں کر پا رہا، اور کیونکہ پیسے جو ہیں وہ کہیں حق حلال کے نہیں تھے۔ کوئی اس طرح کی کہانی جڑی نا وہ دستے پہ نے۔ کیوم صدیقی کے ولاگ میں یہ ساری باتیں ہیں۔ ایک ٹویٹ بھی انہوں نے کیا ہوا ہے، اس میں شاید کو پتہ نہیں 50 کروڑ روپے کے کوئی اس طرح کے زمان پار سے چوری کی گفتگو ہے۔ وہ پیسے بھی گئے تے عزت بھی نہیں بچی، یا کیا کہتے ہیں عزت سادات بھی گئی، سادات تے ہے ہی نہیں، وہ مطلب ہے کہ عزت نیازیاں بھی گئی، ہاں جی اے والا کام ہے گا۔ تو اس وقت پیسے بھی ان کے پاس نہیں تے پریشانی دے پوائنٹ ڈبل ٹرپل ہو جاتی ہے نا۔ اینے ڈرامے کر کے بھی گل نہیں بنتی پی، اور رزلٹ وہ نہیں آ رہا جو وہ چاہتے ہیں۔ ادھا کہا گیا کہ پاکستان میں انتشار ہے، پاکستان کے اندر فتنہ فساد پھیلا رہا ہے وہ، لیکن جو اگلا اس کا مرحلہ ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا، وہ مرحلہ دور ہوتا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں وزیر اعظم بن کے فتنہ فساد پھیلاؤں گا، وہ کمپلیٹ نہیں ہو رہا۔ اس وجہ سے کافی پریشانی ہے۔ تو میرے پاس جو معلومات تھی اور جو میرا خیال تھا وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا ہے۔ آپ دوستوں سے درخواست یہ ہے کہ کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ۔ فی الوقت اتنا ہی، ملتے اگلے ولاگ میں۔